शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान हसन महमूद सदीकी एक मरतबा फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब व रोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, ड्रग जिसको हम मनशियात कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है कि जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। पहले देखा हम ये करते थे कि चौक चौराहों पर रात के टाइम आप अक्सर देखते हैं कि जिसको हम पोडरी कहते हैं वो बैठा करते थे, लेकिन आजकल ये इस कदर आम हो चुकी है ड्रग कि ये स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई की जाती है। शमशाद हमारे पास है जी। शमशाद भी पहले किसी दौर में इससे ड्रग का जो है ना वो आदी था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, उसकी काउंसलिंग की गई है। वालिदैन बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में ज़रूर एडमिशन करवाते हैं, लेकिन उनको जो वहाँ के हालात हैं वो नहीं पता होता कि इसके स्कूलिंग के या जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके हालात क्या हैं। सोसाइटी, आपकी जो गैदरिंग है वो किन लोगों के साथ है, ये बड़ा मैटर करती है। कल की डेट में मैं किसी को एक मिसाल दे रहा था, किसी ने मुझसे कोई सवाल किया कि मैं उस जैसा नहीं बन सकता। मैंने, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उसको समझा रहा था कि यार उस बंदे से थोड़ा सा दूर रहो, वो बंदा ठीक नहीं है। तो उसने कहा मैं इस जैसा नहीं बन सकता, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन मैं कभी भी उस जैसा बन नहीं सकता। तो मैंने उसको ये कहा था कि हमेशा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आप किसी भी परफ्यूम वाली शॉप पे चले जाएं, आप परफ्यूम मत लगाएं, सिर्फ वहाँ पे जाके 1 या 1.5 घंटा 2 घंटे वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करें। आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से, आपके कपड़ों से परफ्यूम की स्मेल आएगी। आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन जिस जगह पे आप बैठे थे उसकी जो इन्वायरमेंट है उसका असर आपके ऊपर हुआ। आप किसी गंदगी वाली जगह पे चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप बैठे, कुछ टाइम के बाद आपसे भी बुरी सी स्मेल आएगी। ये आपके जो गिरदो नवा में जो लोग हैं जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं, क्या नज़र दौड़ाएं कि या आपके दोस्त या आपकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आया वो किसी गलत काम में तो नहीं मुब्तला हैं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूँ कि जो बमुश्किल 10 साल के भी हैं, एक वो फ्लेवर होता है सिगरेट, वो पी रहे होते हैं, बड़े शौक़ से पी रहे होते हैं। एक वैप आया हुआ है, मेरे ख्याल में आई थिंक उसको वैप ही कहते हैं। बहुत सारी लड़कियां उसमें मुब्तला हैं जो वैप पीती हैं, और बड़े खुशी से, फ़ख्र से कि ये तो वैसे ही कोई नशा तो नहीं है, ये मॉडर्न दौर है जी, आपको नहीं पता क्या ये मॉडर्न है। मैंने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जो वाकई में जो नशे में मुब्तला हैं, और अच्छी अच्छी घरों की लड़कियां और अच्छे अच्छे घरों के जो लड़के हैं वो भी। नज़र रखनी चाहिए, हमेशा अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें। आज हम ड्रग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या इसके अंदर सिर्फ बच्चे ही मुब्तला हैं? इसके पीछे माफिया कौन है? ड्रग सप्लाई कौन करता है? आया इदारे इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारी पुलिस है वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करती? मैंने इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया है, और 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम था। आप यकीन माने कि पूरा प्रोग्राम मैंने इसके ऊपर किया है जामे मस्जिद रोड पर। वहाँ पे ये जो पोडरी हज़रात थे, यकीन माने कि रात के टाइम वो ऐसे थे कि जैसे ये इस वक्त यहाँ के एक वो मेन पावर या सुपर पावर हो। कोई आम बंदा उनके साथ बात करने को तैयार नहीं होता। मेरे जो अपने टीम के लोग थे वो पीछे हो गए कि नहीं यार ये नशे में ऐसा पता नहीं क्या करेंगे। आप ये गलियों के देखें जी, ये जो होल होते हैं, होल के जो ढक्कन होते हैं मेन होल के, ये भी रात के टाइम को उतार के ले गया है। कौन ले गया? जी पोडरी आया, उसी रात ही पोडरी ले गया सी, कुछ जंगला होगा। अच्छा, जब इनको नशा नहीं मिलता तो इनके अंदर ऐसी ताकत होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आंखों देखी बात है। इन्होंने
مختلف دکانوں کے ساتھ ٹھیکے کیے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے یہ چیزیں چرا کے تو وہاں پہ جا کے بیچتے ہیں. کوئی ایسے کباڑ خانے بھی ہیں کہ جہاں پہ یہ جا کے ان کو پتہ ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے. آپ راجہ بازار والی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پہ کوئی پوٹری کوئی موبائل بیچ رہا ہے تو کوئی ہیلمٹ بیچ رہا ہوگا, جو 5,000 کی چیز آپ کو 1,000 روپے میں مل جائے گی. یہ کون لوگ ہیں آخر, اس کے پیچھے کون سا مافیا؟ آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی جو ہمارے کریکٹر ہیں وہ بھی یہی ہیں. ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے, گھر والوں نے اس کو بھیجا ہے اسٹڈی کے لیے, لیکن یہ کسی غلط سوسائٹی میں پڑ گئی ہے. یہ بھی ڈرگ یوز کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ حالت آپ اس کی چیک کریں. یہ بشیر ہے جی, بشیر اس کو کہتے ہیں. یہ اچھا بھلا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اچھی بھلی اس کی لائف تھی, اور لیکن ابھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ بالکل ہر ٹائم نشے میں دھوتا. نشہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی محبت میں ناکامی ہوئی تھی, کوئی کیا بات کہتا ہے, کوئی کیا بات کہتے ہیں. مین فیکٹ ہے, آپ 100 میں سے کسی سے پوچھیں گے نا, کوئی اپنے گھر والوں کے بلیم کرے گا, کوئی کس کو بلیم کرے گا. واقعی گھر والے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں نہیں. بشیر ہے, اس کے ساتھ یہ اس کو دیکھیں, حسین ہے, خوبصورت لڑکی ہے, کسی اچھی فیملی سے ہے, لیکن اس کی جو سوسائٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو چیک کریں, قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں اور نشہ اس کو نہیں مل رہا, اور اس کی آپ حالت چیک کریں. خود کو مارنا, انجیکشن لگانے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میں پہلے ان سے بات کرتا ہوں, پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا, ان کو انٹروڈکشن کرواتا ہوں. یہ بڑے اس انداز میں مجھے دیکھ رہے کہ جیسے ابھی اٹھ کے آئے گا اور میرے ساتھ لڑائی کرنے شروع ہو جائے گی. حسن بھائی آپ نے اپنی تقریر شروع کر دی ہے, میرا استاد ہی ابھی تک نہیں آیا. استاد کون سا استاد؟ وہ ہمارا استاد ہے جی, وہ ہمیں دوائی دیتا ہے ادھر لا کے پینے کے لیے. میری گھر سوڑے کڑا بول رہے ہیں, سو ڈسٹرب میں کر رہے ہیں. کون ہے؟ چارلی, استاد کا پتہ کر یار, استاد کدھر چلا گیا؟ اور آدھا گھنٹے پہلے فون آیا سی کہ میں آنے آ رہا ہوں. آج پہنچا نہیں, اللہ خیر ہی کرے, کتنے رہ گیا پتہ نہیں. چلو آج تمہارا استاد کس ٹائم آئے گا؟ میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے, مجھے نشہ چاہیے. کل تیرا نہیں ٹوٹ رہا, ساڑھے کچھ ٹوٹ رہا, تو سال ہے ہم سے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا. استاد السلام علیکم. استاد جی میں نے بھیج دیا تھا بشیرے کو, ابھی تک تو مال سپلائی بھی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے بھیج دیا, تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آتا ہی ہوگا. چل ٹھیک ہے, بند کر فون, اور زیادہ کالے بات کیا کر مجھے, تمہیں پتہ ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. بند کر فون. السلام علیکم استاد جی. بشیرے مجھے کال آئی ہے تیرے مال کی کہ تم مال ابھی تک نہیں لے کے گیا ہوتا, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. استاد جی مال دے رہے ہیں جی. استاد جی آپ سارا مال دیتے ہیں, ہمیں پینے کے لیے نہیں سلوٹ دیتے. بکواس بند کر رہے, وہاں لوگ مجھے کالوں پہ کالے کر رہے ہیں, میرا دوا کھا گیا, مال نہیں ابھی آیا, تم یہاں بیٹھے. یہ کس کو لے آیا صاحب؟ استاد جی یہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. کڑا شور میں کر رہا ہے. یہ تمہارا استاد ہے. چپ کر, چپ کر. یہ تمہارا استاد ہے, یہ تمہیں سپلائی کرتا ہے. جی حسن بھائی, یہ استاد کرتا ہے, مجھے بھی نہ کچھ پہ, یہ مجھے نہیں دیتا پینے کے لیے, پھر میں تھوڑا سا اس میں سے چھپا کے پی لیتا ہوں. تھوڑا سا چھپا, اچھا, اور پورے کا پورا مال ہی ضبط کر جاتے ہو تم. اور ایک کریکٹر کے پیچھے اس کی پوری لائف ہے. آپ دیکھنے وہ کسی بھی آپ ایسے بندے کو لے لیں, کسی بھی ایسے آپ شخص کو لیں, وہ اپنی پوری ہسٹری بتائے گا. وہ آپ کو دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہوگا, لیکن اس کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے کہ وہ نشے پر کیوں لگا. ہم اس سے بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں, ان کے تعارف کی طرف میں جاتا ہوں. جی سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے جی سمینہ شعیب, جو کہ پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور فٹنس ٹرینر بھی ہیں ماشاءاللہ. بڑی اس ایج میں بھی آ کے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں آپ. یہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں. دیکھیں, میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, اور ساتھ ساتھ اگر آپ
جو کچھ انٹیک لیتے ہیں اگر اس کی کیلوریز برن کے طور پہ آپ ورک آؤٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں جیسے ہمارے سامنے کریکٹرز ہیں, انہوں نے خود اپنی خوبصورتی کو ضائع کیا ہے جانتے بوجھتے ہوئے. تو اللہ کی دنیا بڑی حسین ہے, تو آپ سے آج کی خوبصورتی ہونی چاہیے. سمینا جی آپ سارے آپ جیسے تو نہیں ہو سکتے نا, کچھ ایسے لوگ ہمارے لیے بھی چھوڑے آپ. کیسے لوگ ان کے ساتھ جی بڑے ایسے لوگ ہیں, واپس آ. پیارے دوست ہیں جی ہمارے, اور ہم ان کو سینئر جرنلسٹ ہے, پہلے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جرنلسٹ ہے, اور اس پروگرام میں بھی ہے. ہم ان کو ہمیشہ خان گلزار کہتے ہیں, لیکن آج پتہ لگا کہ گلزار خان, ویسے نمبر بھی آپ کا خان گلزار کے نام سے سیو ہے. خان گلزار آپ کا نام ہے جی, صحافت سے آپ کا تعلق ہے, بڑے پیارے ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, خوش آمدید کہتا ہوں جی آپ کو. جی شکریہ سر. خان صاحب کالا جوڑا پا, آج ماشاءاللہ دونوں کی جو ہے نا, دونوں نے کالا جوڑا پہنا, بلکہ تینوں نے, حالانکہ کوئی ٹیوننگ نہیں تھی, کوئی پہلے سے پلاننگ بھی نہیں تھی. آپ کی پہلی ملاقات ہے آج؟ ایگزیکٹلی دونوں کے ساتھ میری پہلی. میری بھی دونوں کے ساتھ. نہیں مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. ہاں کالا جوڑا پہن لیا نا. کالا جوڑا, ساروں نے کالے جوڑے پہنے ہوئے. میں نے بھی کالا پہنا ہوا ہے. تو کالا کتنا ہے؟ آپ کو تو کوئی رنگ نظر ہی نہیں آئے گا. کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے اے رنگ کدی نہیں پایا. اس کی غراریاں خراب ہیں. چھپائے لائن بیٹھا ہوا ہے. استاد جی. ہاں آبجیکشن لکسی جی ان کے ساتھ. وحید جاوید صاحب جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب بار. یہ تو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مخالف ہی بلا ہاں تمہاری مخالف ہی ہونی ہے ساری. سوشل ورکر بھی اور وکیل بھی, یہ فٹنس ٹرینر بھی ہیں. اٹھو بشیر ہے, ساڈا کام کوئی نہیں آتا, چل چلیے. چلو اٹھو استاد جی. نہیں استاد جی, آپ بھی تو کہتے تھے ایک سیٹا لگاؤ تو بندہ فٹ ہو جاتا ہے, ہواؤں میں اڑتا ہے جی, آپ نے تو کہا تھا. ابھی واپس آ جا تھوڑا سا. سوٹا دے. اچھا بات کرتا ہوں میں تمہارے سے, لیکن پہلے میں خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. خان صاحب بڑے جو ہے نا ایک ایسے انداز سے بار بار دیکھ رہے ہیں. خان صاحب یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے ڈرگس کا, اور اس کے اندر بہت سارے ٹین ایجز جو ہماری جو جنریشن ہے وہ بھی اس میں انوالو ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ 10 سال کا لڑکا بھی جو ہے نا وہ ایک فلیور جو سگریٹ ہے وہ بھی لے رہا ہوتا ہے, اور بڑے فخر سے کہتا ہے سگریٹ تو فلیور ہے. وہ ویپ بھی یوز کرتے ہیں. اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کیوں انوالو کیا؟ آیا اس کے پیچھے ہماری جو پیرنٹس ہیں کوئی ان کی بھی ایسا کوئی کردار ہے کہ ان کی بچوں کے اوپر نظر نہیں ہوتی, یا کوئی تربیت کا اثر ہے, یہ سوسائٹی کا اثر ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ سوسائٹی کا اثر ہے. سوسائٹی کا. پاکستان کے اندر ایک ایسی صدی بھی آئی جو ڈرگ کی اسٹڈی تھی, ڈرگ کی صدی تھی. اسی صدی میں کلاشنکوف کلچر بھی آیا. اچھا. اسی صدی میں ہیروئن کا کلچر بھی آیا. اور ایک یہ موجودہ صدی ہے, نیا ایک ہمارا پورا ہوا 100 سال پورے ہوئے ہیں, یہاں اب آئس آ گئی ہے. اور آئس آئی تو اس وقت یہ اس لیے استعمال ہوئی کہ جو بچے پڑھنے والے تھے وہ اس کو پینے کے بعد وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے پڑھتے تھے. ہاں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس وجہ سے جو آئس وہ بڑھتی گئی, اور آج تو بہت خوفناک صورتحال ہے. اچھا کوئی بزنس مین بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ بزنس مین بھی ہیں کہ جو کہ آئس کا نشہ کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ جی ہمیں جاگنا پڑتا ہے. جی جاگنا پڑتا ہے, اسی لیے شروع اسی انداز سے ہوتا ہے اور بعد میں پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور اس وقت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹیز اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں وہاں آئس کا کھلے عام استعمال ہے. جتنے پوش ایریاز ہیں وہاں پہ آئس کا استعمال ہے. اچھا جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. وہاں بھی بچے دیکھتے ہیں کہ جی کہ وہ زیادہ دیر پڑھ سکتا ہے, وہ زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے, وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح بنانے کے لیے وہ بھی آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. سمینا صاحبہ مجھے بتائیے کہ پہلے بھی ایسے ہی تھا, پہلے کے دور میں, جیسے کہ بھی خان صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے دور گنوائے ہیں جو. جی پہلے میرا نہیں خیال کہ اتنی بے راہ روی تھی معاشرے میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو گیپ ہے, لائک اگر آپ اسکول لیول کے بچوں کو دیکھیں کہ جو ڈرگس ایڈکٹیڈ ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ
خرابی بڑوں کے اور بچوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے, ڈسٹینس جو ہے, اس کو بچہ جب باہر سے کوئی ایک تیسرا بندہ آ کے اس کو اس گیپ کو فل کرتا ہے, اب اس بچے کو نہیں پتا کہ وہ باہر سے آنے والا یا جو اسکول میں ڈرگس پرووائڈر ہے وہ کس نوعیت کا ہے, کس کمپنی کا ہے, کس صحبت سے ہے, اور وہ جب میٹھی میٹھی باتوں میں اس کو مبتلا کر کے اور وہ اس کو ڈرگس ایڈکٹیڈ بنا لیتا ہے. تو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ کچھ گیپ جو ہے وہ گھر والوں کا بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں اکثر بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ میں اکثر کمیونٹی میں جاتی ہوں اور میں ماؤں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ بچوں کے بیکس جو ہیں وہ دیکھیں, آپ بچوں سے باتیں کریں, ان کی کیوریز, ان کے سوال آپ سنیں, ان کے جو ایسے باتیں ہیں جن کا ان کو جواب چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ باہر سے کوئی آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے, آپ ان کے ساتھ ان کے دوست بن جائیں تاکہ اس گیپ کو فل رکھیں. میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کی جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں اور میرا خیال ہے وہ 40 سال سے ٹوبیکو پہ کام کر رہا ہے. آپ یقین کریں ہم نے بہت ہمیشہ ہمارے سیمینارز ہوئے, ہم اسکولوں میں گئے, ہم نے اویئرنیس سیشنز دیے بچوں کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے, اس سے دور رہیں. پھر ہم گورنمنٹ پالیسیز جو ہے پالیسی میکرز کے پاس گئے اور ان لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوبیکو پہ جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ ریز کر دیں تاکہ یہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ایسا مافیا کام کر رہا ہے کہ جو آپ کی ویل بینگ کو, جو آپ معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. یہ لک ایٹ دس آپ دیکھیں نا, ابھی چھوٹی سی جگہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, تو ہمارے پاس بھیج دیں, ہم ٹائم دیں گے. جی آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں نا, تباہ کرتے ہیں نا. میں سارا بلیم پیرنٹس کو نہیں دے رہی کہ ٹائم نہیں دیتے, میں نے تو ایک چھوٹا سا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں پہ وہ ایک عنصر بھی شامل ہے. بٹ آپ دیکھیں اس میں اسکول کی انتظامیہ دیکھ لیں آپ, اب تو یونیورسٹیز میں باقاعدہ اسموک ایریاز بنے ہوئے ہیں. اچھا جی بالکل, آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں دیکھیں. پھر یہ نشہ جو ہے اب یہ ایلیٹ کلاس کا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. آپ کہاں سے روکیں گے؟ ویلو آیا تھا شروع آپ نے دیکھا مختلف سٹورز پہ وہ نہیں اس کو اجازت نہیں تھی. آج انہوں نے بڑے بڑے شوکیس بنائے ہوئے اور اس میں باقاعدہ ہر طرح کے فلیورز میں رکھا ہوا ہے. تو بچے یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نشہ نہیں ہے, یہ تو ایک فروٹی فلیورز ہیں. شیشہ آیا تھا, آپ دیکھیں بڑے بڑے ریسٹورنٹ تھے اسلام آباد کے, اور پھر جب پابندی لگی تو پھر وہی بات آ گئی کہ وہ بھتہ مافیا انہوں نے بیک ڈور اوپن کیے اور وہ کچھ ریسٹورنٹ میں ابھی بھی شیشہ عام ہے اور شیشہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے نئی نسل کو. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ایک منٹ قانونی جو یہاں سے بھی بات کریں گے. وہی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, خواتین و حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دیکھتے رہے پروگرام شب و روز. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز. ہم بات کر رہے تھے جی قانونی لحاظ سے اس کے اوپر کون سی ایسی ڈومینز ہیں, یہ ہم وہی صاحب سے بات کرتے ہیں. وہی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہماری جو پولیس ہے وہ بھی اوائڈ کرتی ہے, وہ بھی ان لوگوں کو جیلوں میں لے کے جانے سے, اریسٹ کرنے سے اوائڈ کرتی ہے کہ یہ کہیں ہمارے ساتھ ہی نہ پڑ جائے. میں تھانہ گنج منڈی میں موجود تھا, پرانی ایک بات ہے, تو وہ رات کے ٹائم کسی ایک پوڈری کو لے کر آئے تو یقین کریں کہ اس کو نیچے بٹھایا وہ, اس کے بعد کہتے ہیں یار انہوں چھڑ دے یار, اے سر پیسی ساڑھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے حسن صاحب آپ کا, اور اس پروگرام کے لیے آپ نے مدعو کیا, اور بہت ہی سینسٹیو ٹاپک جس کا آپ نے انتخاب کیا, اور بہت ضروری ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. قانونی طور پر تو یقیناً ہمارے پاس پاکستان میں لاز موجود ہیں جس کے مطابق پولیس کارروائی کر سکتی ہے, عدالتیں سزائیں دیتی ہیں, یہ تو بات بالکل درست ہے. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس کیا ہوگی, یعنی لوگوں تک یہ میسج جائے گا کیسے. اب آپ نے جو بات کی یونیورسٹیز کی اور کالجز کی, اب یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ بات درست ہے کہ یہ ایک طرح سے ٹرینڈ بن گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا ورلڈ ہیز بیکم دا گلوبل ولیج, ایوری تھنگ از سو ایکسیسیبل, یعنی ہر چیز ہر کسی کے ایکسیس میں ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جن کی گلزار صاحب نے پچھلی صدی کی بات کی, تو وہاں پر لوگوں کا
رابطہ اس طرح سے نہیں تھا جو ابھی ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی لندن میں بیٹھا انسان بھی ہے تو وہ بھی آپ کے ایکسیس میں ہے. بچوں کے پاس 8 سال کے 10 سال کے بچے ہیں, ان کے پاس سیل فونز ہیں, پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, پھر وہ ڈریمز اس طرح کے بناتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو پرسنالٹی کے اندر بائی پولر پرسنالٹی ہے اس میں کافی اضافہ ہے. آپ نے شاید کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا زیادہ نہیں سنا ہوگا آج سے 10 سال پہلے. بالکل ایسے ہی آج ہر گلی میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ کو ملے گا, یعنی ہر گھر میں آپ کو ایک پیشنٹ مل جائے گا. بجائے اس کے کہ اس کے بائی پولر ڈیزیز کو ایڈریس کیا جائے سسٹمیٹکلی, اس کو گھر والے اٹھاتے ہیں اور جا کے ریہیب میں ڈال دیتے ہیں, یا کچھ نہیں کر سکتے تو وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو حل ہے, قوانین تو موجود ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہے, کام بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک یہ کرپشن کا پہلو تو ہے, آپ جانتے ہیں, وہ پولیس میں بھی ہے, وہ باقی ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر ہے. تو پولیس اپنا کام کبھی کرتی ہے, کبھی صحیح سے نہیں بھی کرتی. لیکن اگر واقعی اس پرابلم کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے وہ گھروں کے اندر سے ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے دیکھیں نا مذہبی اقدار اب کہاں رہے. یعنی پہلے جو ایک مذہبی اقدار ہوا کرتے تھے, ہم ہر طرح سے اپنے ریلیجن کے قریب تھے, لیکن اب یہ ہے, اب ہم ٹک ٹاکس کے قریب ہیں, اب ہم سوشل میڈیا کے بہت قریب ہیں اور اس سے انفلوئنس لیتے ہیں. یعنی آپ اس پستی کے اس حال کو دیکھیے کہ ایک گھر میں ایک فیملی کے 4 لوگ یا 5 لوگ رہتے ہیں, تو ان کے پاس آپس میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے بالکل, لیکن ان کے پاس ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے. ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ میری ریل کے اوپر کتنے ویوز ہیں, کتنے کامنٹس ہیں, ان کو ان سب چیزوں کی پرواہ ہے. لیکن ان کا ساتھ کمرے میں بچہ بیمار ہے یا والد بیمار ہے یا گھر میں کوئی پرابلم ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا خان صاحب. یہ جو ڈسٹنس ہے بچوں میں اور پیرنٹس میں, یہ کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, سوشل لائف کی وجہ سے بھی. میں ایک اور بات جو ہے نا جو پہلے میں کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے جب کوئی بندہ باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوتا تھا تو محلے کا جو بھی آدمی گزرتا اس کو منع کرتا تھا. سوسائٹی انوالو تھی. کہیں کوئی بچہ نے اگر پاؤڈر پینا شروع کر دیا تو اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا تھا اور وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. سوسائٹی لا تعلق ہو چکی ہے, مکمل ویلیوز ختم. جب سوسائٹی لا تعلق ہو گئی ہے تو اس کے بعد پیرنٹس کا بھی یہی حال ہے. کیوں حال ہے کہ وہ اپنے روزگار کے چکر میں اتنے زیادہ پھنس چکے ہیں کہ وہ بچوں کی اس طریقے سے کیئر نہیں کرتے. اب جب یہ صورتحال بنے گی تو اس میں لا محالہ وہ جیسے اب ایک موبائل میں آپ پوری دنیا گھوم رہے ہیں, ہر ایک سے رابطے میں, تو اس میں ایک دم ہی لوگ کہیں گے جی اسٹیٹس سمبل ہے اور لازمی ایسا ہونا چاہیے. اور دیکھیں جی, میں آپ کو صاف کلیئر کہتا ہوں, نہ تو پولیس ان کو پکڑتی ہے تو نہ کوئی بھی ایسا میڈیا ہے جو ان کے بارے میں لکھے. ان کو تو پکڑنا نہیں چاہیے, آپ کو پکڑنا چاہیے. کیسے پکڑیں گے؟ منتھلی دیتے ہیں, پیسہ ٹکاتے ہیں ان کو. ایک اور آپ کو سر جی یہ منتھلی دیتے ہیں, ہمیں لے جاتے ہیں تھانے میں, کٹ کے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں میرے پاس, یہ میرے کاریگر ہیں. آپ راولپنڈی اسلام آباد جڑواں شہر کہلاتے ہیں جی. یہ راولپنڈی میں پنجاب پولیس ہے, اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس ہے. آپ اگر راولپنڈی اسلام آباد پولیس کے فگرز اٹھائیں جی جو وہ منشیات کے خلاف کمپین چلاتے ہیں, آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ پورا شہر, دونوں شہر جو ہیں وہ منشیات میں ملوث ہو چکے ہیں, منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں؟ 20 بندے روز وہ پکڑتے ہیں, 30-40 یہ پکڑتے ہیں. اچھا منشیات کے بڑے سمگلر بھی پکڑے جاتے ہیں. سال کے 365 دن ہیں, ہر شہر سے ہر روز 15 سے 20-30 افراد کو پکڑا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دونوں شہر جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں. یاد وہ فگرز غلط ہیں یا پھر یہ ہے کہ جینولی چیزیں سامنے نہیں آ رہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئس اور پاؤڈر یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس تک دسترس بہت آسان ہے. تیسری ایک وہ کہتے ہیں شراب کا معاملہ ہے, تو آپ گلی محلے میں جائیں آپ کو مل جائے گی ساری سے. ہمارے اس پاکستان کے اندر کچھ ایسے شہر بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ باقاعدہ دکان بن چکی ہے. آپ جائیں, آپ 350 روپیہ دیں, آپ کو اتنی سی ایک بوتل مل جائے گی شراب کی. آپ جائیں کہیں اور تھوڑی سی بڑی لینا چاہیں وہ 700 روپے میں مل جائے گی آپ کو. چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک اور بھی ہے,
اچھا لوگ چرس پیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہماری اس اسلام آباد کی جو میری ریسرچ ہے، یہاں پوش ایریا میں نوجوان جو لڑکیاں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اکثریت وہ چرس بھی پی رہی ہے. اچھا لیکن کہاں سے آ رہا ہے؟ خان صاحب یہ بھی پیتی ہے میرے ساتھ بیٹھ کے چرس جی ادھر یونیورسٹی میں. خان دیکھیں جی بات سنیں، میں سوشل کا کام کر رہا ہوں جی، مجھے آپ یہ بتائیں میں ان کو آج نہ یہ نشہ دوں یہ تو مر جائیں گے. بہتر ہے نا مر جائیں گے. بھائی میں نے زندہ رکھا ہے، آپ مرنے کا کہہ رہے ہیں. بالکل معاشرے پہ بوجھ ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ نہ زندوں میں ہے نہ مرنے والوں میں. چھوڑنا چاہتے ہیں ہمیں زبردستی. اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے بھائی، میں ان کو پلاتا ہوں یہ جی رہے ہوتے ہیں. اب پولیس کا بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ اگر ایک بندہ عادی ہو گیا نشے کا، اب وہ اس کو لا کے تھانے بٹھائیں گے، اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو دینا بھی ضروری ہے، نشہ دینا پڑے گا اس کو. اب دیکھیں 5 گرام 10 گرام 20 گرام 30 گرام کا پولیس پرچہ نہیں دے رہی، عدالتوں پہ برڈن ہے. اب سارا یہ جتنا بھی ایشوز ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کر رہی، ادارے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. جب ادارے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کا حل نہیں نکالیں گے تو یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی، یہ بڑھتی جائیں گی. بڑھتے جا رہے ہیں سر جی. آپ یہ شاہ نظر کا پل باغ سے تارا 4 نمبر چنگی یہ سارے ایریے پھر کے دیکھیں، یہ ایریے پرانے ہو گئے ہیں. 150 200 پوٹری ایک بارک میں ایک فٹ پاتھ میں نظر آئیں گے سارے. یہ ایریے پرانے ہو گئے ہیں. ابھی ایسے پوش ایریے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے سوسائٹیز ہیں، وہاں تو پورے پورے پلازے بنے ہوئے ہیں، وہاں پورے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، مالک بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے قبضے ہیں، ان کے. اچھا ان سے بات کرتے ہیں حسن بھائی، انہوں نے میں ان کو نا CCTV سے کٹ پواؤں گا ان کو جی. یہ میں CCTV سے کٹ پواؤں گا. نمبر کرام میرا ہی کھاتا ہے اور مجھے کٹ پڑواتا ہے. جب پکڑ کے بھایا. اچھا اس سے بات کرتے ہیں، یہ کتنا عرصہ ہو گیا یار تمہیں نشے میں؟ آنکھیں کھول کے بات کر، ادھر جواب دے. میں نے گال کر رہے ہو. ہاں بول. ہاں تمہارے سے بات کر رہا ہوں. مینو تے میں اگر نہ کسائیں تے میں عادت پا گئی ہے رکھے ہمیں نا یہ ہلے بھی اننا سارے کھلا کے دے ہمیں نا. اگر سور صاحب جی میں جگہ تے 2 دیکھ کے آیا شامی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ نشہ پورا کہاں سے کرتے ہو، یہ مین سوال ہے. جی سر استاد جی ہم تو کیا کرتے ہیں استاد جی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں نا. میں اور یہ جو نہیں ہے ہم رات کو نا گٹر اور چیزیں وہ لویا اٹھا کے نا وہ اس دن جو میٹر والوں نے رکھا تو وہ بھی ہم اٹھا کے دے گئے. اچھا تمہارے سے اپنا وزن تو اٹھایا نہیں جاتا. یہ دیکھیں جی یہ علاقے کے جتنے کباڑی ہیں نا ان کے ساتھ ملے ہوئے چوری کا مال لے کے آؤ. اب یہ پرسوں ہی ہماری گلی نمبر 3 کی گاڑی کی بیٹریاں چوری ہوگی 2، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، انہوں نے مار 4.5 دے مار 4.5 کہتے نا تنوں اسی سن بڑے غور دی گل. اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں گے اور تمہیں ہم جو ہے نا 500 روپیہ بھی دیں گے، صرف اتنا بتا بیٹری کدھر بیچی ہے. اور یہ جی حسن بھائی یہ سیدھا کباڑیے کے پاس جائے گا، کباڑیے کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے. وہ محلے کے 5-7 بندے تھے جی جن کی گاڑیوں کی بیٹری چوری. اس نے کہا جی یہ بندہ ہے جی میں تو ان کے آگے بیٹریاں بیچ کے گیا ہوں. اصل میں پولیس والے بھی نہیں پوچھتے کباڑیوں کو. پھر کیا ہوا جی 5 لائن تو آگے ہے. انہوں نے کہا جی کہ کاٹو بیٹری، ساری بیٹریاں نے چوری کی تھی، صاف کہتا تو ہے. وہ اس نے کہا جی میں دیتا ہوں. ساتھ ہی 7-8 لوگ اور آگے کہتے بیٹریاں ساری. جب کباڑی کباڑ خانے میں گئے تو کوئی سینکڑوں کے حساب سے بیٹریاں پڑی ہوئی. اور آپ یقین کریں جی کہ اس کو ایک بیٹری اس نے چوری کی اس کو 10 بیٹریاں دینی پڑی. اور بندہ اس نے بیٹری اٹھا کے لے گیا، میری بھی چوری ہوئی میری بھی چوری ہوئی. اچھا یہ جب نشے میں ہوتے ہیں، جب ان کو نشہ نہیں مل رہا ہوتا تو یہ اور ایسا وہ کام کر دیتے ہیں جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. اگر اس کو کہنا کہ یار یہ من کی بھی چیز ہوگی شاید یہ 2 بندے اٹھا کے تو لے جائیں. آپ کی گاڑی کی بیٹری چابی آپ کی گاڑی کے اندر رہ جائے، گاڑی لاک ہو جائے، کسی چابی والے کو نہ بلائے میرے 2 کرندے لے جائیں آپ کو گاڑی کھول کے دے دیں. وہاں ٹرائی کر کے آنے ہیں ساتھ جی. آپ بھی جائیں گے ابھی کھول کے دیں گے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کسی پوٹری کو کہ یار میری گڈی کھول. حسن صاحب آپ کو ایک اور بات بتائیں، ابھی انہوں نے بات کی نا کہ باغ سدارہ چل جائیں اور شاہ نظر کے پل کے پاس چلے جائیں. یہاں ہمارے معاشرے میں ایک اور کلچر ڈیولپ ہوا ہے. کیا
وہ کلچر یہ ہے کہ وہ جتنے پولٹری وہاں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں انہیں کھانا فری مل رہا ہے لنگر میں. ہاں اب مجھے بتائیں کہ جس جو صاحب یہ لنگر کھانا کھول کے بیٹھے ہیں اور کھانا فری دے رہے ہیں, وہ کھانا فری دینے کی بجائے ان کا علاج کروائیں. علاج ان کے گھر جب ان کا علاج کروائیں گے تو وہ کھانا فری تو نہ دینا, وہ کھانا فری دیا ہے, کلچر ڈیولپ ہو گیا, سارے پولٹری اکٹھے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. کباڑیے جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ چوری کا مال خرید رہی ہے. جب وہ خرید رہے ہیں تو بھائی پولیس کا کام بنتا ہے نا اس کباڑیے کو پکڑے. پولیس کیوں نہیں پکڑے؟ میں اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ نہ ماں اور نہ باپ جس کی اولاد ہے وہ علاج نہیں کراتی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, اولاد سب کو پیاری ہے. بالکل. اب کیوں نہیں کامیاب ہو رہی؟ ایک دفعہ والدین نے پکڑا, علاج کروایا, ختم ہو گئے. بالکل. وہ جو سینٹر بنے ہوئے نا وہاں پہ تو تشدد کا سسٹم ہے, وہاں پہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے, وہاں رسیوں سے زنجیروں سے باندھ کے رکھا جاتا ہے, وہاں لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. اب تک اسلام آباد کے اندر ایک گزشتہ سال سے لے کر ابھی تک آئی تھنک سو 12 کے قریب پرچے درج ہو چکے ہیں جس میں وہ مرڈر کے کیسز ہیں. وہ انہی سینٹروں میں وہ بندے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کیا یا کسی کو مارا. اصل میں روٹ کاز کی طرف کوئی نہیں جا رہا نا, جبھی تو کوئی وے فارورڈ نکل نہیں رہا ہے. وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, پولیس پکڑتی ہے, چند گھنٹے رکھتی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے. آپ ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے سسٹم کی وہ یہی ہے کہ پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن میں گیپ ہے. اگر یہاں پالیسیز بنتی ہیں اور فوری امپلیمنٹیشن ہو اور فوری طور پر اس کے کوئی وے فارورڈ نکالا جائے, تب تو ہم ایسے مافیا کو جو ہے وہ سزا بھی دلوا سکتے ہیں اور اس کا کوئی تدارک بھی ہو سکتا ہے. لیکن چند گھنٹوں کے لیے پولیس اسٹیشن میں لے کے جانا, اور پھر جیسا بھی بتایا انہوں نے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ پرچہ بھی نہیں کاٹتے چھوٹا موٹا جو ہے, پھر ان کو خود بھی ان کو ڈرگس دینی پڑتی ہے زندہ رکھنے کے لیے. 302 پڑتا ہے تھانے والوں پہ, یہ وہاں کچھ کہہ رہے تھے آپ, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو یہ پرابلم آپ کو نظر آتی ہے نا کہ 10 لوگ کہیں پولٹری بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈرگز لینے والے کہیں بیٹھے ہیں, یہ نہیں ہے پرابلم. پرابلم آپ نے دیکھنا ہے کہ سپلائر جو ہے وہ مین پرابلم ہے. بالکل. ہم جاتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں, پاکستان سے باہر جاتا ہوں, مجھے کافی ممالک میں جانے کا موقع ملا. وہاں پر آپ کو سب چیزیں ایکسیسیبل ہیں, لیکن وہاں پر ایسے لوگ بھی نہیں آپ کو نظر آتے. پھر کیا ریزن ہے کہ دنیا میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ایکسیسیبل ہیں. میں منشیات کی بات کرتا ہوں, پاکستان میں نہیں ہے ایکسیسیبل. پاکستان میں آفیشیل وائن شاپس نہیں ہیں, یعنی کچھ چند ایک چھوڑ کے پورے پاکستان میں غالباً 8 یا 9 آفیشیل وائن شاپ. سر نہیں ابھی آپ کے پاس ابھی آفیشیل جو اس طرح کی شاپس ہیں وہ کچھ صوبوں میں یا کچھ شہروں میں وہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. جی اب آفیشلی دے رہے ہیں, جیسے پرچون کی دکان ہے. میں بتاتا ہوں وہ جو بات یہ گلزار صاحب کہہ رہے ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. جو پاکستان گورنمنٹ نے آفیشیلی جن کو لائسنسنگ کی ہوئی ہے ان میں ایک مری بیری ہے, آپ جانتے ہیں. سن لیجیے آپ بھی کر لیجیے. جو سندھ کی یہ بات کر رہے ہیں, کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر کچھ جگہوں پر ایسی ہیں جہاں پر انہوں نے وائن شاپس کو اوپن کیا ہوا ہے. پنجاب میں ایسا نہیں ہے. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب کے اندر 8 ایسے ہیں جن کو لائسنسنگ ہے اور ان کے پاس, اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی کرے تو اس کی بات نہیں, لیکن جو براہ راست اجازت کے ساتھ ہیں وہ بڑے کم ہیں. اینی ویز جو میں بات پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے میرا کہ دنیا کے باقی ممالک میں الاؤڈ ہے, لیکن پھر ایسے مسائل نہیں ہیں جو یہاں پر. واٹ از دا کمپیریزن؟ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پر انہوں نے قانون سازی کے اوپر امپلیمنٹیشن ایسے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑا ہوا ہے. یعنی آپ امریکہ کے اندر آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کہیں سے آئس لے کر آئیں اور خریدیں اور اس کو لیں. آپ ایک خاص مقدار میں کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس طرح سے نہیں لے سکتے جیسے پاکستان میں اب یہ بلیک کی مارکیٹ ہے اور اس میں اتنا بڑا مافیا انوالو ہے. جی ہم نزلہ ہمارا گر جاتا ہے ان پہ جو گلیوں سے گٹر کے ڈھکن اٹھاتے ہیں. انہوں نے کیا بیچاروں نے کرنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, یعنی یہ جو منتلیاں دیتے ہیں اور وہ جو منتلیاں لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا اس کے اوپر جو حکومتیں پیسے کما رہی ہیں, اثر و رسوخ کے تو ممکن نہیں ہے. جی اس کے بغیر کسی اثر و رسوخ کے تو ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ ہے اور وہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. یعنی ایک یہاں پر گاڑی ہے جس گاڑی کے اوپر ہری نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی روکے گا پولیس والا؟
غریب کو اٹھا لے گا گلی میں. بالکل صحیح کہا. خان یہ صاحب اصل پرابلم بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں سر جی. میں نا یہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میرے امی ابو نے سر جی مجھے نا ادھر پنڈی میں نا ایک ٹرسٹ میں مجھے داخل کرا دیا. پھر انہوں نے سر جی میرے امی ابو سے 25,000 روپے لے لیے اور مجھے انہوں نے داخل کر دیا. کھانا بھی نہیں دیتے تھے, رات کو مارتے تھے جی وہ ٹرسٹ والے. پھر میں نے اس کو اور یہ اپنے حضرت پاس ایک بات میں ایڈ کر دوں, یہ ٹرسٹ بھی بہت بڑا مافیا ہے. یعنی اس کے نام پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, ٹرسٹ کے نام پر, این جی اوز کے نام پر, اور اس کے نام پر یہ لوگوں کو لاتے ہیں, اور جو کچھ تصویروں میں کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس ہونا اب چاہیے. یہ دیکھیں میرا نیا کسٹمر, یہ دیکھیں کتنا فریش چہرہ, یہ ابھی تو لگی ہے لاتوں میں. سنا یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو نے پوری اب تھوڑی دیر بعد دوں گا سارے بول دے. ویٹ کر رہی ہوں. یہ استاد جی ہے نا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتا ہے. سگریٹ نہیں لگانا ہے سگریٹ چینل پہ. میں کیوں ماری ہو, سگریٹ نہیں پینا ادھر, سگریٹ نہیں پینا. تو روز آ جایا کر, تجھے 2 سگریٹ فری ڈیلی. اچھا یہ جیسے یہ بات کر رہا ہے, ایک منٹ, یہ جیسے اس نے بات کی جی تو وہ روز آ جائے گا 2 سگریٹ فری مفت. یہ لگاتے ہی ایسے نشے کے اوپر ہے کہ پہلے اس کو مفت دی جائے, پہلے اس کو فری دی, جب وہ نشے پہ لگ جائے گا پھر ہر اسے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پوری کروائی جائے. مجھے لارا ہی دیا تھا, یہ کہتا میں حسن بھائی کرکٹ شرکٹ کھیلتا تھا, فلمیں دیکھتا ہوتا تھا نا, میرا پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ استاد مجھے ملا ہے, کہتا ہے یہ تم جو آئس یہ جو پاؤڈر پیو گے نا, تمہارا دماغ بڑا تیز ہو جائے گا, تمہیں رٹا ہر چیز زبانی یاد ہو جائے گی, اور تم اتنا اچھے امتحان دو گے, اتنے اچھے تمہارا رزلٹ آئے گا, یہ پینا شروع کر دو. اس نے مجھے اس طرح لگایا جی, مجھے اس طرح لگا دیا کہ تمہارا جی. میری گل سن, ایک گل دیکھی سانو ایک کتے 2 چکر لگی ہے. بشیرہ میرا خاص بندہ ہے, تو میں کون تو تے بس میں کہ کہاں تو میرا شگیرہ تھوڑا ہی ہے. بشیرے کو تنو آپ نے یہ چیلا ہے جی, یہ کہتے جی دماغ تیز ہوتا ہے سر جی, اس سے دماغ اب دماغ تمہارا تیز ہے. اب تو سر جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بالکل اس میں دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا بھی شامل ہے. یہ ہم نے ایک کمپین بھی چلائی تھی, انرجی ڈرنکس جو ہیں, آپ دیکھیں اب بچہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اسٹرنگ پی رہے ہیں اور وہ ریڈ بل پی کے اور وہ ماؤنٹین سر کر رہے ہیں, تو بالکل وہ اس نے صحیح کہا کہ وہ ایسا پورٹری کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارا سوشل میڈیا جو کمرشل میڈیا ہے وہ بھی انوالو ہے, وہ ایسے کمرشلز بنا رہا ہے, اور مطلب بالکل کوئی پالیسی نہیں پیمرا کی کہ وہ ان کو روکیں. ناشتہ اسٹرنگ سے کرتے ہیں, ناشتہ خالی پیٹ, بالکل. اور وہ دیکھیں ایمٹی, بینگ اے فٹنس ٹرینر میں آپ کے بتاؤں کہ ایمٹی اسٹمک جب آپ اس ٹائپ کی ڈرنکس لیں گے تو آپ کا پھر دماغ کیا چار چاند لگیں گے, روشن ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. خان صاحب سے بھی کچھ ختم ہو جائے بھائی گا. صاحب نے بات کی تھی گرین نمبر پلیٹوں والی. تو آپ کیونکہ جرنلسٹ ہیں تو میں اس لحاظ سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے جو 2 نمبر جن کو جرنلسٹ کہا جائے, جرنلسٹ تو نہیں ہے وہ, 2 نمبر جو لوگ ہیں ان کی گاڑیوں سے بھی بڑی تعداد میں کئی دفعہ ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اچھا حسن صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب اس بات پہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ سوچے. دیکھیے جس کے پاس موبائل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے. دیکھیں نا, یہ آپ کو یہ فرق دیکھیں الگ کرنا ہوگا نا. موبائل یوزر ناٹ مینس کہ ہی از اے جرنلسٹ. آپ اگر کوئی ہم اس کو کہہ دیں یہ جرنلسٹ ہے تو آپ ایک کمیونٹی کے اوپر ایک بہت بڑا دبا لگا رہے ہیں. میں نے وہی آپ کہنے سے پہلے بات ہو رہی تھی, پہلے تو یہ کہ آئندے کہ بھائی کہ جو سوشل میڈیا یوزر ہے, موبائل یوزر ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ گرین نمبر پلیٹ جو ہے وہ جینون ہو. جی دیکھیں ہمارے یہاں اگر آپ یہاں سارے ہم اس پنجاب سے اور اسلام آباد سے آگاہ ہیں, یہاں ہمارے آس پاس کہیں یہ کاشت نہیں ہو رہی اس طرح کی فصل. یہ جہاں کاشت ہو رہی ہے وہاں سے ٹریول کر کے یہ آتی ہے یہاں اسلام آباد. کیسے آ گئی, کس نے اجازت دی, کیسے پہنچتی ہے, کون سے راستے ہیں. یہ جو ادارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کا کھربوں روپے کا بجٹ ہے, جہاں بڑے بڑے بیچ لگائے افسران موجود ہیں, وہ کیوں نہیں آج تک اس معاملے کو ختم کر پا رہے. آج بھی ہر دوسرے تیسرے جو سنتے ہیں
फलां एयरपोर्ट से इतना पोटर पकड़ा गया, इतनी हेरोइन पकड़ी गई, इतनी आइस पकड़ी गई, भाई वो पहुंची कैसे? अच्छा एक और मुझे बात बताएं, जो पकड़ी जाती है, जो आपने कहा कि वो खबरें चलती है इतनी तादाद में आइस पकड़ेगी, चर्च पकड़ेगी, जो वो पकड़ते हैं फिर वो बेचते भी हैं, वापस आ जाती है, हमारे पास आ जाती है। हमारा एक ये भी कल्चर है, हमारा एक ये भी कल्चर है कि हम नेगेटिव बात को एकदम अडॉप्ट कर लेते हैं बगैर तहकीक किए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पकड़ी गई है वो आगे बेच दी गई हो, वो पूरी मिकदार में सामने मीडिया को शो की जाती है। चले हाँ ऐसे ही होता है, उनको आग लगाई जाती है, तल्फ किया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं। हम हर बात को नेगेटिव कराए में जब लेंगे तो उसके नेगेटिव असरात मरतब होंगे। तो आप पॉजिटिव शो कर रहे हैं। वेरी पॉजिटिव शो यही है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कहाँ बन रही है, कहाँ फसल काश्त हो रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? बाई ट्रक आ रही होगी, बाई एयर तो नहीं आ रही, बाई रोड आ रही है। जब बाई रोड आ रही है, कहीं कोई फैक्ट्री बनी हुई है, देखिए तम्बाकू की कहीं भी अगर फैक्ट्री होगी तो उसकी स्मेल जो है वो कई किलोमीटर तक आती है, पता लगता है ये यहाँ पे तम्बाकू की फैक्ट्री मौजूद है। तम्बाकू की फसल काश्त होती है, वो डोडा जब काश्त होता है तो उसकी खुशबू भी कई किलोमीटर आती है। बिल्कुल। तो कहाँ काला सोना, काला सोना, डोडा क्या होता है? ये तेरी कौन से दूर की बातें हैं? ये कहाँ से आती है? अच्छा जो फसल काश्त कर रहे हैं, जहाँ ये बन रही है, वो लोग खुद इसके एडिक्ट नहीं है। यही तो बात है। असल देखे ना, मेरी बात सुनो, ये सप्लायर है, ये खुद ड्रग का यूज नहीं करता। हाँ। मैं क्यों करूं? मैं ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे बिल गेट ने गैजेट जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन उसके अपने घर में ये नहीं है और उसने सबको इसके पीछे लगा दिया। वो एक छोटी सी वो कह रहे हैं ना कि अपने बच्चे भी होंगे। हाँ बिल्कुल। एक और भी अगर बात करें हम, कहते हैं जी कि कोल्ड ड्रिंक्स के रेट्स बढ़ा दें, टैक्स लगा दें, इट्स ओके लगा दें, स्टेटस सिंबल बन जाएगा, लो लाजमी खरीदेंगे, पाउडर भी खरीदेगा, सिगरेट के रेट्स बढ़ा दें, भाई बढ़ा दें। आप पाकिस्तान के अंदर एक डिब्बी जो पहले 150 रुपए में मिलती थी आज 500 रुपए में मिल रही है, आप उसको 1500 की कर दें। क्या उसके बाद लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे? नहीं भाई, वो तो फिर बच्चा शौक से खरीदेगा। नहीं, लेकिन जिनके पास सोर्सेज नहीं होंगे कुछ हद तक तो जो है इस पे काबू पाया जा सकता है। ये सामने लोग बैठे हैं, इन्हें चाहिए होगा तो ये यहाँ से ये माइक में उतार के ले जाएंगे, चोरी करेंगे। बस ये वही बात है ना, रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब सिस्टम की खराबी है। बात तो ये है कि सिस्टम, माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा, इदारों को किरदार अदा करना होगा। साथ मैग्नेट लगा हुआ है, ये जहाँ से चलते जाते चीजें इनके साथ चिपकती जाती है। वो मैग्नेट भी आप ही ने लगाया है ना, क्योंकि वो आपके बेनिफिट्स में है। अच्छा मैग्नेट, मेरी बात सुनो, जब 1500 की डब्बी होगी ना, पहले हम उठाते थे एक ढक्कन, 3 दिन उठाएंगे। देखिए उनके पास सोल्यूशन है। कितनी बदनसीबी है कि ये नया स्टूडेंट है, खामोश बैठा हुआ है। मैंने मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। अच्छा ये हसन साहब, ये जो कैंपेन चलती है ना कि सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक्स के रेट बढ़ाएं, अच्छा ये कैंपेन क्यों चल रही है? इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई फर्द फंडिंग कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक एजेंडा है। आप तहकीक करें, ये जितने अदारे, जितनी NGOs इसके ऊपर काम कर रही हैं, वो भी कहीं से फंड ले रहे हैं और फंड कहीं बाहर से आ रहे हैं। चल नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी इस बात से डिनाई करूंगी, बिकॉज मैं बहुत से ऐसी NGOs और इदारों के साथ जो है मेरा रिलेशन है इस चीज़ पे, और हम लोग ये कैंपेन भी चला रहे होते हैं कि शुगरी ड्रिंक्स पे जो है और ये टबैको पे जो है वो टैक्सेस बढ़ाए जाएं और पाबंदी लगाई जाए, ताकि एक आम आदमी की पहुंच से तो वो दूर हो सकें। इसमें कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है। जिन इदारों के साथ मैं काम कर रही हूँ या मैं जिनके साथ रिलेटेड हूँ, सोल्यूशन उसने पहले आपको दे दिया। हाँ, वो दे दिया कि एक नहीं 3 उठा लूँगा मैं ढक्कन, वो डेफिनेट उनके पास सोल्यूशन मौजूद है। और हम भी तो इतनी सी पूरी अभी 1000 रुपए की दे रहे हैं। आप देखिए अभी वो
ذہنی مفلوج ہے اور اس کے پاس سلوشن ہے. تو کتنی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ادارے جو یہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں, جو اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں کیا, ان رہنماؤں کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک یہ پوڈری جو یہ بیٹھا ہوا ہے جس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا اور اس نے اپنے لیے سلوشن نکال لیا, تو یہ بدقسمتی ہے نا. ہماری میرا بہت دماغ کام کر رہا ہے, وہ دماغ صرف وہی جھوم سے شروع ہو کے جھوم پہ ہی ختم ہو رہا ہے نا آپ کا دماغ. اچھا یہ کیا کرتا تھا؟ پروگرام کا ٹائم ذرا ہمارے پاس کم رہ گیا, یہ مجھے بتائیں کیا کرتے تھے بشیر؟ سر جی میں بڑا اسمارٹ سا لڑکا تھا جی. میں کالج یونیورسٹی میں کرکٹ کھیلتا تھا, ٹاپ میں آتا تھا. یہ مجھے استاد ٹکر گئے, مجھے کہتے یہ نا یہ نشہ نہیں ہے, یہ فیشن ہے. تم جب پیو گے نا تو فیشن والی جگہ پہ جاؤ گے, یہ نشہ نہیں ہے. تمہیں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مجھے بھی ہو گیا کچھ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. مجھے اس نے, میں بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی, کلاس میٹ تھے ہم لوگ. تو اس نے بولا کہ یہ چیز پیو, یہ آئس وغیرہ جو ہے یہ پیو, اس میں مطلب کافی اچھی فیلنگز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے میں گھر والوں سے کچھ پرابلمس تھی تو میں نے پی. تو نشہ پورا کہاں سے کرتی ہو؟ وہی ٹکر کھا گئی. 1 منٹ, نشہ کہاں سے پورا کرتی ہو؟ بس وہی, اگر پاس پیسے ہوں تو پیسوں سے, نہیں تو کچھ چوری کر لیتے. نہیں تو ہم مہربانی کر دیتے ہیں. اچھا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم دی چیز کیڑی گل ہے؟ خود تم نشہ نہیں کرتے ہو, تم نے دیکھو تمہارے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے کہ جن کو تم زندگی تباہ کر رہے ہو, آنے والی نسل کو تم تباہ کر رہے ہو. وہ تو بھائی پھر میری بات سنے جی حسن بھائی, میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ڈگری ہے, B.Com کیا ہوا ہے میں نے, جگہ جگہ سے دھکے کھائے ہیں میں نے, کوئی نوکری کہیں سے نہیں مجھے ملی. تو میں کیا کرتا آپ مجھے بتائیں؟ میں یہ کام نہ کرتا تو کدھر جاتا؟ بہت سارے کام تھے. یہ نہیں کرتا ہوں, کسی کا موبائل نہیں چھینتا ہوں, کسی کو گولیاں نہیں مارتا ہوں, اور تھوڑا سا نشے. یہ کسی کا موبائل چھیننے سے, گولیاں مارنے سے کئی زیادہ بری چیز ہے جو تم آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, پھر میں کل آپ کو اپنی ڈگری دے کے جاتا ہوں, دلائیں مجھے نوکری, دلائیں کسی سرکاری. یہ بڑا پوائنٹ ہے جی, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ایجوکیٹڈ ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں. دیکھیں جی, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی بھی کرائم کا, اور کوئی بھی یہ آج کل ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملتی, یا میں نے فلانی ایجوکیشن حاصل کیا تو اس کے بعد مجھے نوکری نہیں ملتی تو میں کیا کروں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کرائم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ یعنی کرائم کھائیں گے جی وکیل صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے لیے ایکسکیوز آپ نے بنانا تو پھر تو آپ کے پاس 100 ایکسکیوزز ہوں گے, لیکن اگر آپ نے صحیح کام کرنا ہے, دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اور ہم مذہب کے ماننے والے ہیں, ہمارا رزق کا وعدہ اللہ کا ہے اور وہ ہمیں ضرور ملتا ہے, صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کی نیت میں پہلے سے یہ بات ہے کہ یہ نہیں ملے گا تو میں یہ کر لوں گا, آپ اپنی استطاعت میں دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. یعنی B.Com کیا تو چھوٹا کام کر لیں, کوئی چھوٹی ریڈی لگا لیں, آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مزدوری کر لیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کام کیا ریڈی لگا لیں, کوئی بات نہیں, رزق حلال ہے نا, رزق حلال کمائیں. ویسے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں, ہمارے پاکستان میں یہی تو ہو رہا ہے. جائیں جا کے دیکھ لیں راج مزدور اور ریڈیوں والے دوسرے میرے خیال میں کسی کے پاس. آپ نے B.Com کیا ہے, آپ نے B.Com کیا ہے تو آپ نے بزنس کو پڑھا, تو آپ بزنس کریں. بزنس کی بگننگ چاہے وہ بڑی ہمبل ہو, چاہے وہ بالکل شروع سے ہو, آپ نے بزنس کرنا. تو یہ والا بزنس دیکھیں, یہاں پر تو آپ یہ بزنس کر لیں گے لیکن ایک دن اس معاشرے سے جانا بھی تو ہے. اس دنیا میں تو ہم آئے ہیں کچھ وقت کے لیے, تو جب آپ جائیں آپ کو بڑے بڑے جو کرپشن ہو رہی ہے, جو بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے, میری بات سنو. نہیں دیکھیے, کہیں نہ کہیں یہاں پر بالکل صحیح کہا ہے کہ اسٹیٹ بھی انوالو ہے. دیکھیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیزن کی جو ہے وہ ان کی ہر چیز کا فنڈامنٹل رائٹس تو ملے نا کم سے کم. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اسٹیٹ بھی انوالو ہے. وہ بالکل, میں ابھی 1-2 اور پروگرام میں نے شرکت کی تو میں نے اس میں یہی کہا کہ پاکستان کو سیلاب نے نہیں ڈبویا, پاکستان کو کرپشن نے ڈبویا ہے. آپ کسی بھی منحصر القوم آپ دیکھ لیں, ہر ایک انسان جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ میں چور ہے, اور جہاں کہیں بھی اس کا داغ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. اسی لیے یہ پرابلم جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. پہلے معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا تھا, گلی محلہ کردار ادا کرتا تھا, بالکل بزرگ تھے وہ کردار ادا کرتے تھے, مسجد کردار ادا کرتی تھی, بالکل امام کردار ادا کرتا تھا, کالج کردار ادا کرتا تھا. آج کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا. اب جب کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے تو پیرنٹس ویسے چونکہ اس معاشی مسائل کے شکار ہیں, مصروفیت ہے, وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہم
अपना माशरा, जब तक हम अपने मज़हब को नहीं समझते, जब तक हम अपनी एजुकेशन को नहीं समझते, उस वक्त तक हम कोई बेहतरी नहीं ला सकते। शुक्रिया जी। मैं वो है ना शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा जलाएं आप, बी पॉजिटिव, मुआशरे को कुछ आप मस्बत तरीके से दें। तुम दी ये बात मुखालफ से ना घबराया काब, मनु धरती कली करा दे मैं नचा सारी रात। बात सुनो मेरी, क्या है इधर आंखें खोल। ताकत ही नहीं है आंखें खोलने की उसमें। अच्छा, इनमें ऐसी ताकत आती, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, वो अभी तो उस वक्त ताकत नहीं, ऐसी ऐसी चीजें उठा के ले जाते हैं। तो 100 होने चुके थे। हाँ। तुम्हें कितना अरसा हुआ है? मैं तो 10 साल गुजर गए ओह माय गॉड। पीजी के। समझो कि होश संभालते ही पैरों पे खड़े हो। कोई मसला यार मेरी बात सुनो, हाँ सबसे पहले तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो फिर खुद भी यूज करो, अपने बच्चों को भी इस काम पे लगाओ। देखिए जी, मैंने तो अभी तक शादी नहीं करी। रही बात खुद यूज करने की, हाँ, हमने भी बड़ी यूज की है, फिर अब दुनिया को यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर से इंसानियत मर गई है। ये 4 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जानी है। तुमने मरना भी है, अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाओगे? असल भाई, मेरी B.Com की डिग्री के ऊपर ना गोल्डन कलर की स्टैंप लगी हुई है, गवर्नमेंट हुकूमत है पाकिस्तान की भी स्टैंप लगी हुई है। उसको ठीक है अपने हाथों से जला दो, मैं ये भी काम छोड़ देता हूं। बात डिग्री जलाने की नहीं है। हाँ, बात डिग्री जलाने की नहीं है। अगर तुमने भी काम किया तो अपना बिजनेस करो। अगर तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुम छोटी रेडी लगा लो। तुम्हें क्या शर्म आती है? तुम्हें रिस्क हलाल कमाते हुए तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें यह नजर नहीं आता कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये आने वाला मुस्तकबिल है। इस लड़की को देखो, तुम इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हें एहसास होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने सारी जिंदगी अपनी भी बर्बाद की और आने वाली नस्ल की भी बर्बाद कर रहे हो तुम। हमेशा ऐसे लोग दूसरों की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। दोबारा अपनी लाइफ में जाओ, तुम नहीं जा सकते वापस। जा सकते हो। हसन भाई, इन चीजों को छोड़ो। जी हसन भाई, मैं तुम्हें यहाँ दर दर की ठोकर खाना तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें लोगों की बातें सुनना अच्छी लगती हैं? तुम्हें को पोड्री कह के आवाज लगाते तुम्हें अच्छा लगता है? लोग तुम्हें चोर कहते तुम्हें अच्छा लगता है? तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, माँ बाप ने तुम्हें इतबार करके तुम्हें पढ़ाई की तरफ यहाँ पर भेजा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, तुम अपने माँ बाप का नाम इस तरह खराब करोगे? तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। हसन भाई, नशा एक लानत है। बेशक हसन भाई, ऐसे ही है। हसन भाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने अच्छे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी के सामने मुझे बिठा दिया। मैं हसन भाई, जो कुछ हो गया मुझसे, जो कुछ मैंने कर दिया नादानी में, आप मेरी मैं इनके उस्ताद को यही कहना चाहूँगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आपने जो जुल्म किया माशरे में और जो ये इस तरह का आपने फ्यूचर पाकिस्तान का तबाह किया, लेकिन आप याद रखिएगा ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। आपने अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, आपने वहाँ जाना है जो अब्दी ज़िंदगी है। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाएं और मेरा ख्याल है कि तौबा के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। जी मैडम, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज के बाद बिल्कुल इससे दूर भागने की कोशिश करूंगा। दोबारा कभी भी मैं नशा नहीं करूंगा। आज मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया कि मैं इतनी अच्छी जगह पे पहले क्यों नहीं आया। अगर मैं पहले आ जाता तो मेरी बचत हो जानी थी। बहरहाल आपका, हसन भाई का बहुत मशकूर हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद मैं ट्रीटमेंट लूँगा और इसको हमेशा के शुरू में हसन भाई ने कहा था ना कि वो परफ्यूम्स वाली शॉप पे आप आधा घंटा गुजारें तो आपके अंदर से भी खुशबू आनी शुरू होगी। तो आप अब उसी चीज़ को लेके सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाएंगे। हसन भाई, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे नशा छुड़ा दें तो आज के बाद नाज में छोड़ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे कहीं भर्ती करा दें, मेरा नशा छुड़ा दें आप। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तुम भी तौबा करो और तुम
ख़ास तौर के ऊपर मुझे तो ऑन कैमरा तुम माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी मांगता हूँ जी, आप सब लोगों ने मेरी आंखें खोल ली हैं। आप यकीन करो कि मुझे अगर दर बदर की ठोकर ना मिलती ना तो मैं भी आज हक लाल किसी कोने में खड़ा बहुत घुमा अच्छे रहा इंसान हो, बहुत अच्छे मैं इंसान हो। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप तशरीफ़ लेकर आए, और ये अच्छी बात है कि इन्होंने तौबा भी की। बिल्कुल, तरबियत बड़ी ज़रूरी है, बच्चों का हमें ख्याल रखना है। ये जो डिस्टेंस का लफ्ज़ यूज़ किया गया कि जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में है, ये कहा जाता है कि मेरे बाबा के पास टाइम नहीं है, मामा के पास टाइम नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइस कहते हैं जी, आइस का नशा हम इसलिए करते हैं कि हमने जागना है, हमने 24-24 घंटे जागना है। मेरे ख्याल में इसकी जो टाइम लिमिट है वो 36 घंटे है। 36 घंटे तक इंसान बिल्कुल जागता रहता है, उसको नींद नहीं आती। तो खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा की है। तो इन चीज़ों में आके, इन फजूलियात में आके, इस नशे की लानत में आके अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और दूसरों को, जो ये कहते हैं ना जी वो दूसरा कर रहा है तो मैं उसको देख के ये कर रहा हूँ, और ऐसे लोग जो है ना ये आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को भी ना बताएं। आप मजबूत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नाकाम नहीं हैं। नाकामी अगर आपकी अपनी लाइफ में आती है तो आप कामयाबी की तरफ आप जाते हैं। आप नाकामी से सीखें, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हमने रहना है, हमने इसको बनाना है, और आने वाली नस्ल ने इसको चलाना है। अगर आने वाली नस्ल ऐसे होगी तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अपना और दूसरों का हमेशा ख्याल रखें, दूसरों को देखकर ख़ुद को ख़राब मत करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई गलती, अगर कोई कोताही ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, आपने उसको लाजमी हाईलाइट करना ताकि आने वाले प्रोग्राम में हम उसको ठीक कर सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और मेरी मुकम्मल टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।